واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے 23واں پارہ میں سے سورہ صافات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سبحان اللہ۔ ہم نے پیارے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ و سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یاد منانا آنے والوں میں چھوڑ دی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا، کیونکہ اب آپ دیکھیں انشاءاللہ عزیز اس ماہ مبارک کی 9 تاریخ کو حج مبارک ہو اور 10 تاریخ کو قربانی، اور قربانی جو ہے وہ 10 کو بھی ہوگی، 11 کو بھی ہوگی، 12 کو بھی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ قربانی جو ہے یومان بعد یوم الاضحیٰ، قربانی والے دن کے بعد 2 دن، 3 دن ہوگی قربانی ہوگی، 3 دن، اور حج ہوگی 9 کو۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم 5 گانا نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے، بے شک۔ لیکن ہمیں نمازی صاحب کوئی نہیں پڑھتا۔ کئی لوگ 5 گانا نہیں کئی گانا پڑھتے ہیں، بے شک۔ وہ 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھتے ہیں، حفظ الایمان بھی پڑھتے ہیں، اور تحیۃ الوضو بھی پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی پڑھتے ہیں۔ کتنی نمازیں، لیکن ہمیں نمازی صاحب کوئی نہیں ہے۔ بڑے مخیب لوگ ہیں، جیسے آپ دیکھیے ہمارے شیخ صاحب جناب الحاج شیخ محمد مشتاق صاحب نے کتنا خرچ کیا اور اس مسجد کو خوبصورت، بے شک۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی خوبصورتی پیدا کر آمین۔ اور آخرت میں بھی خوبصورتی ہے۔ اور سب سے مشکل چیز اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرنا، بے شک۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم ایک جانور لیتے ہیں اور اللہ کے راہ میں اس کو ذبح کرتے ہیں اور یاد منا رہے ہوتے ہیں حضرت پیارے خلیل علیہ السلام، کیونکہ صحابہ نے پوچھا نا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کروڑوں سلام صحابہ کی، جن کو سرکار کا دیدار اور سرکار کی صحبت، صحابہ میں سے اگر کسی کو کوئی دیکھ لے دیدار ہو جائے جہنم حرام، سبحان اللہ۔ جہنم حرام، لا تمس النار مسلم الرعانی اور رعا
बुखारी शरीफ के। अब सहाबा को में से किसी को देखने वाले पर जानो मारो, और जिनकी मैयत और कुर्ब में बैठने की वजह से सहाबियत नसीब उन आका को देखने वाले का मकाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। गौर कीजिए, सरकार की सोबत में दौलत ईमान का फैज हासिल करने के बाद एक लम्हा बैठा, एक लम्हा सहाबी बन गया। और जब सहाबी बन गया तो फलो अन्ना अहदकुम अनफक मिसला उहदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दहिम वला नसीब। हमारे आका फरमाते हैं, तुम्हें पता है मेरे कुर्ब में हुसूल दौलत ईमान के बाद एक लम्हा बैठने वाले का मकाम क्या है? तुम में से तुम कौन है? ताबीन है, तबे ताबीन, मुजतहिदीन, अगवास हैं, अफ्ताब हैं, अब्दाल हैं, रुजबा हैं, लुकबा हैं, अत्किया हैं, शुरफा हैं, औलिया हैं, मोमिनीन हैं, मोमिनात हैं। ये सब तुम में शरीक है। कि तुम में से अगर कोई बंदा उहुद पहाड़ के बराबर अल्लाह के रास्ते में सोना खैरात करे, अंदाजा लगा, मुमकिन ही नहीं। अल्लाह के रास्ते में उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, तुम में से कोई बंदा, गौस है, वली है, कुतुब है, ताबी है, तबा ताबी है, उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के रास्ते में खैरात करो। फरमाया जिसको मेरी सोबत का एक लम्हा नसीब हुआ उसके 9 छटाक जौ की खैरात के बराबर नहीं। एक लम्हा अगर कोई सरकार की बारगाह में मोमिन बैठे, क्योंकि अमाल की मकबूलियत का इन्हिसार तो मोमिन पर है। अगर ईमान अकीदा सही नहीं, जितने मर्जी है जान मर्जी में करता रहे, मरदूद कबूल। अगर बद अकीदा के साथ मिलकर, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, 7 कुर्बानी। अब किसी बद अकीदा ने हिस्सा डाल दिया तो बद अकीदा पर तो कुर्बानी वाजिब ही नहीं, उसका तो गोश्त हो गया, सबकी कुर्बानी खत्म। इसलिए इस्लाहे अकायद सबसे ज्यादा जरूरी। बेशक न तौहीद का मुनकिर हो, न आका की शान व अजमत का मुनकिर हो, गुस्ताख हो, न सहाबा का गुस्ताख हो, न अहले बैत अतहार का गुस्ताख हो, न सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदतुन निसाइल जन्नह खातून जन्नत सैयदा ज़हरा पाक का गुस्ताख हो, अहले बैत का गुस्ताख, औलिया का गुस्ताख। अगर मिल गया कुर्बानी में तुम्हारे हिस्से में तो सबकी कुर्बानी मरदूद। कुर्बानी वाजिब ही सही अकीदा पर है। बेशक सिवाय अकीका के कुर्बानी के जानवर में और कोई हिस्सा नहीं मिला सकता। तो हजरात मोहतरम, अब कुर्बानियाँ तो साहबा ने की, वही जिनकी 9 छटाक जौ की खैरात हमारे उहुद पहाड़ के सोने के
کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا تو ممکن ہی نہیں۔ بے شک تو پتہ چلا صحابی کی نیکی کے برابر ہونا ممکن ہی نہیں، بے شک بے شک واہ 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 ممکن ہی نہیں۔ بے شک جہنم بھی ان پہ حرام، ان کو دیکھنے والوں پر بھی جہنم حرام، جنہوں نے نبی پاک کا دیدار کیا جہنم حرام، جو نبی کو مومن دیکھے اس پہ جہنم حرام، اور جس کو نبی دیکھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سرکار تشریف لے گئے، فرمایا ارونی والدی، میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سرکار تشریف لائے، فرمایا ارونی والدی، میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آیا۔ سبحان اللہ۔ صرف دیکھنا کیا، وہ تو محبوب تھے، محبوب۔ بے شک ہمارے آقا گود مبارک میں لے کے بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم انی احبہما واہ واہ فاحبہما واحب من یحبہما۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرے ان کو بھی محبوب رکھ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، شان صحابہ کرام، دیدار مصطفیٰ، عقیدہ حق اہل سنت۔ غور کی جناب بندہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس کو دیکھیں یا ان کو دیکھتے تھے، میرے نبی کی آنکھیں یا علی کو دیکھتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے نا، لشکر بھیجا سرکار نے، اس لشکر میں مولا علی بھی تھے، جو سب سے زیادہ محبوب ہیں ہمارے آقا کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی۔ ایک مائی صحابیہ رضی اللہ عنہ ایک پرندے کا گوشت بھون کر لائیں، سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ پتہ چلا کہ اپنے پیشواؤں کی بارگاہ میں تحائف پیش کرنا بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب گوشت پڑا ہے سامنے بھنا ہوا، ہمارے آقا نے دعا کی، یا اللہ جو بندوں میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے اس کو بھیج اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ سبحان اللہ بس دعا ہوئی، علی آ گئے سبحان اللہ۔ اور سرکار کے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ تو جناب بندہ میں آج کہہ رہا تھا لشکر بھیجا نا، اس لشکر میں علی پاک کو بھیجا۔ اب علی پاک کو سرکار دیکھتے رہے، ظاہری طور پر جو لشکر جب پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا، آنکھوں سے اوجل ہو گیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، یا اللہ جب تک علی واپس نہ آئے اور میں دیکھ نہ لوں مجھے موت نہ دینا۔ تو حضرات محترم، صحابہ ہیں اللہ کے محبوب ہیں۔ اب دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا نے فرمایا لو کنتو، توجہ کی ضرورت ہے، لو کنتو متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ فرمایا اگر میں نے اللہ کی ذات پاک کے سوا کسی کو خلیل بنانا ہوتا
تو حضرت ابو بکر کو خلیل سبحان اللہ اندازہ لگا کہ میرے نبی کی نظروں میں خلت کے مقام پر فائد ہونے کے لائق ہے، کیا شان ہو، اور جن کو مانگ کر لیا رب سے، کس لیے مانگا؟ اہل بیت کی دشمنی کے لیے نہیں، دشمنی اہل بیت تو اسلام کو مٹانا ہے، سرکار نے تو اسلام کی عزت کے لیے حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، یا اللہ عمر کو توفیق دے ایمان قبول کرنے کی تاکہ اسلام کو عزت مل جائے۔ سبحان اللہ جو معزز اسلام ہے، معزز، ہمارے لوگ تو خیر تقریریں کریں نا، کہتے ہیں معززین، معززین کہنا چاہیے، معززین نہیں۔ معزز کا معنی ہوتا ہے عزت کرنے والا، یعنی جو بول رہا ہے سب کو کہہ رہا ہے معززین، تم میری عزت کرنے والے ہو، میں تمہاری نہیں۔ اور پھر وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے سکالر ہیں ہم۔ جناب بندہ یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر جو پڑھتے ہیں نا، تصحیح تلفظ بھی ان کی قسمت میں ہے، اور جملے کا صحیح پڑھنا بھی ان کی قسمت ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں نا کہ لفظ صحیح کیسے ہوتا ہے، تم تو محسن کو محسن کہہ دیتے ہو، محسن صاحب محسن۔ تو بہرحال حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو جس عظمت سے نوازا وہ بڑی قسمت ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو مانگا اسلام کی عزت کے لیے، جس کو نبی اسلام کی عزت کے لیے مانگے، جو ان کے لیے کہے کہ بی بی پاک کو یہ کیا وہ کیا، دھکا دیا فلاں کیا، اللہ اس کی زبان میں کیڑے ڈالے، کتے تجھے زہرا پاک کی عزت کا حیا ہی نہیں۔ حضرت ہاجرہ کی طرف ظالم کا ہاتھ اٹھے مفلوج ہو جائے، زہرا پاک کی طرف آنکھ اٹھتی اندھی ہو جاتی، بے شک، کیونکہ ساری کائنات کی جنتی بیویوں کی سردار کا نام ہے سیدہ فاطمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت الشان محبوب ہے کائنات۔ جناب بندہ ہوتی عقیدہ صحیح ہو پھر رنگ لگے گا۔ فرمایا، صحابہ نے پوچھا نا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی یاد بنا، یا پیارے خلیل کی یاد منوانے کے لیے کھربوں جانور، قیمت تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچی، کھربوں جانور قربان ہو جاتے ہیں ایک دن۔ جس کو پیارے خلیل کی یاد میں اتنا خرچ کرانا، پھر یہ نہیں ہے واجب تو ایک بندے پر ایک چھوٹا جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ واجب ہے بس، چاہے وہ کروڑ پتی کیوں ہو۔ لیکن سرکار میں عظموا ضحایاکم، اور رک نہ جانا، اگر اللہ نے توفیق دی ہے نا پھر ایک پہ نہ رہو، پھر 100 کی توفیق ہے تو 100 کرو، 200 کی توفیق ہے تو 200، جتنا ہو سکتا ہے قربانیاں بڑھاؤ۔ ایک واجب ہے، باقی سب مستحب ہیں، فضیلت ہے۔ اور جو رب پیارے خلیل کی یاد منوانے پر کھربوں روپے کے جانور ذبح کرا کے خوش ہوتا ہے، پیارے حبیب کی یاد مناؤ پھر کتنا خوش۔ جو ملا کہتے ہیں یا دنیا دار سطحی ذہن کے لوگ، شرارتی لوگ، انہوں نے ان کے ذہن میں ڈال دیا
کیا ضرورت تھی یار اتنی دیگیں پکوائیں کمکمے لگائے اسٹیج بنا دیا اتنے لاکھوں روپے خرچ کر دیے کسی غریب کو دے دیتے کسی مقروض کو دیتے کسی بیوہ کو دیتے کوئی مسجد بن جاتی کوئی مدرسہ بن جاتا ہے جی اللہ کی راہ میں پیسے خیرات کر دیتے دیگیں پکوانے کا کیا مطلب اور پاگل کے بیٹے تجھے کیا پتا اللہ فرماتا ہے انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا وانابہا پکوان دیگیں قیامت کے دن کھائی ہوئی دیگیں اسی طرح آئیں گے میرے پاس اور میں تیرے نیکی کے پلے سبحان اللہ پھر اس دن ملا کا کیا بنے گا اس دن روکنے والوں کا کیا بنے گا کھربوں روپے کے جانور ایک دن میں ذبح ہوں گے اور صرف ذبح کرنا واجب ہے ایک جانور باقی مستحب ٹھیک ہے نا کوئی کہنا جی قربانی تو واجب ہے میلاد کوئی واجب ہے یہ اس کے ساتھ دلائل دیتے ہیں وہ پاگل ایک حصہ واجب ہے ایک چھوٹا جانور واجب ہے میرے نبی نے کہا 100 کرو سبحان وہ اللہ واجب نہیں ہے وہ مستحب ہے وہ نفلی خیرات ہے جو پیارے خلیل کی خیرات پر بے نیاز اتنا خوش ہوتا ہے حبیب پھر ان کے تو صدقے خلیل پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا لولاک وال صاحبی سب تیرے گھر کی سبحان اللہ سبحان اللہ جی اب اندازہ لگو بھی 14 15 16 لاکھ لگا کر ایک بندہ حج کرنا ٹھیک ہے حج ہے کیا حج کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں عید الاضحیٰ آ رہی ہے نا جمعرات والے دن 7 بجے اس مسجد میں ہوگی یہ بھی بتا دوں یہ ایسا نہ ہو کہ آخر میں اعلان کرنا بھول جاؤں اس مسجد تھانہ نولکھا کی اس جامع مسجد حنفیہ غوثیہ میں 7 بجے نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی قربانی 3 دن ہوگی پہلا دن افضل ہے دوسرا دن اس سے تھوڑا سا پیچھے تیسرا اس سے تھوڑا سا پیچھے 3 دن قربانی کر سکتے ہو تیسرے دن مغرب سے پہلے پہلے کر لو باقی دن رات کو بھی کر سکتے ہو دن کو بھی پہلے رات کو مکروہ ہوتی تھی کیونکہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی اب تو رات کو خدا بھی دیکھ لیتے ہیں خدا جانتے ہو یہ کرکٹ میں نہیں مار رہے ہوتے گیند سے گیند اس کو ہماری زبان میں خدا کہتے ہیں جیسے ہمارے وزیر اعظم عمران صاحب خدے کے کھلاڑی تھے اب خدا کھیلنے والے کو کیا پتا ملک کیا ہوتا ہے بے شک اس نے تو چھکا ہی مارنا ہے جہاں بھی مارنا ہے تو اس لیے حضرات محترم عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جس بات کا حکم دے مانو بھی صحیح کرو بھی صحیح پیارے خلیل کی یاد مناؤ رب خوش پیارے حبیب کی یاد مناؤ رب خوش صحابہ کی یاد مناؤ اللہ خوش ولیوں کی یاد مناؤ اللہ خوش ہمیشہ 11ویں شریف کر کے شہنشاہ بغداد کی یاد مناؤ اللہ خوش پیاروں کی یاد منوانا نماز میرے نبی کی یاد منانا ہے سبحان اللہ حج اللہ کے محبوب بندوں کی یاد منانا ہے قلت وقت کے پیش نظر تفصیل نہیں بیان ہو سکتی لہذا حضرات محترم جانور قربان کرنے ہیں اور یوں نہیں ہے کھال کوئی بھی آ جائے لے جا کیونکہ دین کو اللہ کے راستے میں بابا اپنی جو تیری ذاتی چیز فروخت کرتا ہے نا اس سے بھی زیادہ اس پر توجہ دے کسی بد عقیدہ کو کھال نہیں دینی اگر کھال دے دی تیری جانور حرام ہے کہتا ہے میں تیری اس قربانی جب میں رب کو کھاؤں تو میرے محبوبوں کے گستاخوں کو دے رہا ہے تجھے حیا نہیں آتی تو زہرا پاک کے دشمن کو کھال دے رہا ہے تو مولا علی کے ساتھ بغض رکھنے والے کتے کو کھال دے رہا ہے
تو صدیق اکبر کے خلاف بھونکنے والے کو کھال دے رہا ہے؟ نہیں دینی کھال، کھال اس کو دو جو نبی کے در کے کتے سے بھی محبت۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے بندوں کی یادیں منوانا بہت پسند ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی عید کے دن ہی آئے گا نا، تو پھر عید کی کچھ باتیں آج کل ہوں گے۔